اس ज़माने में शैतान की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से लोगों को मौलवियों से दूर किया जाए, मौलवियों के ऐब को उछाला जाए, बयान किया जाए। इंसान है, मौलवी से भी गलती हो सकती है। और फिर जो है याद रखें, अगर लोग मौलवी से दूर हो गए तो वो मौलवी से दूर होने का मतलब अल्लाह से दूर होना है। हदीस में आता है कि उलमा जो है ना अंबिया के वारिस हैं। पहले जो नबी जो काम किया करते थे, अब वो उलमा अंबिया के वारिस बनकर वो काम कर रहे हैं, मखलूक का ताल्लुक़ खालिक से जोड़ रहे हैं। तो मौलवियों में ऐब निकालना, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन ऐब उछालना और उसको बहुत ज़्यादा उछालना। और अगर एक मौलवी बनता है तो एतराज़ होता है मदरसे में, जी इतने लाख उलमा पढ़ रहे हैं, उन्होंने आज तक क्या कर लिया, उस पर एतराज़ होता है। मौलवी अगर किसी बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो उस पर एतराज़ होता है कि जी मौलाना तारिक जमील साहब इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुम इतनी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं, तो ये एतराज़ होता है। अगर मौलवी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, तो भी एतराज़ होता है। हाल ही में एक बड़े आलिम हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, वो गवर्नमेंट में हैं, उनसे काफ़ी चीज़ों में हमारे बड़ों का, हमारे अकाबिर का इख्तिलाफ़ है, मगर इस इख्तिलाफ़ के बावजूद उनकी चंद वीडियोस को, तस्वीर को ऐसे लोगों ने वायरल किया जिन लोगों को मौलवी ज़ात से नफ़रत है, जो गोया के शैतान के दोस्त बने हुए हैं, और वो चाहते हैं किसी भी तरीके से मौलवी की कोई बात मिले और उसको फैलाएं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब का बेटा, वो लंदन में उसने यूनिवर्सिटी से पढ़ा और उसको डिग्री मिली, तो मौलाना की वीडियो वायरल हुई, पिक्चर वायरल हुई। एतराज़ क्या उठा कि भाई मौलवी अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाते, उनको लंदन में पढ़ने के लिए भेजते हैं और दूसरों से कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को मौलवी बनाओ। नहीं, मौलवी अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई तुम मदरसे में भी पढ़ो और तुम इंजीनियर भी बनो और तुम डॉक्टर भी बनो। कितने ऐसे मौलवी हम जानते हैं कि जिनके बच्चे जो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो ये एतराज़ मौलाना ताहिर अशरफी साहब का पे करना और फिर उसको वायरल करना, ये क्या है? इससे उल्टा उन एतराज़ करने वालों पे एक थप्पड़ पड़ता है कि मौलवी जब मौलवी बनाते हैं तब एतराज़ होता है कि ये मदरसे की रोटियां तोड़ते हैं, लेकिन अब मौलवी अगर अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हैं या डॉक्टर बना रहे हैं तो भी आपको एतराज़ उठ रहा है। तो ये एतराज़ समझ में आने वाला नहीं है। हाल ही में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम की एक पोस्ट वायरल हुई और उन्होंने इसी टॉपिक पे उन्होंने कहा कि मौलवी को लोगों ने मलामती फ़िरका बनाया हुआ है। क्या मतलब? हर बंदा मलामत कर रहा है कि मौलवी डॉक्टर क्यों नहीं बनाते, मदरसे वाले इंजीनियर क्यों नहीं पैदा करते, मदरसे वाले साइंसदान क्यों नहीं पैदा करते। भाई मौलवी का काम मदरसे को संभालना, कुरान हदीस की हिफाजत करना है, ना कि मौलवी का काम इंजीनियर और साइंसदान पैदा करना है। उनके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी दी गई वो पूरी ज़िम्मेदारी से उस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब पे एक एतराज़ अक्सर लोग करते हैं कि जी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और जो है कभी किस मुल्क जा रहे हैं, कभी किस मुल्क जा रहे हैं। तो भाई ज़रा इस बात को गौर से सुने जिनको पता नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम 40 साल नहीं 50 साल से दीन की खिदमत में लगे हुए हैं और एक बहुत बड़े ज़मींदार की औलाद में से हैं। उनकी ज़मीनें कितने 100 एकड़ पर हैं आपको पता नहीं, कुछ इल्म नहीं। मौलाना अपनी ज़मीन पर मौलाना ने मदरसा बनाया, 40 साल से उस मदरसे का ख़र्चा खुद उठा रहे हैं, 40 नहीं 35 साल से। तोलंबा उनका शहर है, वहाँ 250 तवाइफ़ों के घर में इन्होंने तवाइफ़ खाने को बंद करवाया। 250 तवाइफ़ को घर बैठे उनका ख़र्चा 20 साल से उठा रहे हैं। आप पहले तहकीक तो करो, और अपने पल्ले से उठा रहे हैं। इतने बड़े वो ज़मींदार हैं, अपने पल्ले से वो उनका ख़र्चा उठा रहे हैं। हाल ही में MTG के तहत जो है इनकी शराकत दारी हुई। क्या हुआ? सामने वाले का इन्वेस्टमेंट है, इनको 25% प्रॉफिट मिलना है। और वो किस लिए मौलाना ने किया कि गांव के, पंजाब के अतराफ़ के गरीब ज़मींदारों के कितने 100 घर जो हैं मौलाना ने अपने ज़िम्मे लिए हुए, उनके ख़र्चे उठाना, उनकी बेटियों की शादी कराना। अब जब मौलाना करते करते 35 साल हो गए इस खिदमत खल्क़ को करते हुए, अब मौलाना ने देखा कि अब मेरी सकत नहीं है, लोगों के तकाज़े बढ़ते चले गए। तवाइफ़ों के अलग उन्होंने ख़र्चे माहाना बांधे हुए हैं, 200-250 तवाइफ़ों के माहाना जो बूढ़ी हो चुकी हैं उनके भी बांधे हुए हैं कि अब आपको कोई पूछता नहीं, आप भी घर बैठ के खाओ, मगर ये गलीज़ काम मत करना। तो मौलाना ने
شراکت داری کری اور اس شراکت داری کے تحت ان کو ملنے ہیں صرف 25% پروفٹ۔ اس پروفٹ کے تحت جو انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا، اس ٹرسٹ کے ذریعے طوائفوں کے اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں، اپنے مدرسے کے اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں گاؤں کے اطراف کے، اس میں اسکول قائم کیے گئے، ان غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کے تحت مولانا نے یہ شراکت داری کری۔ ان کے پلے، ان کی جیب میں کچھ بھی نہیں جا رہا۔ اور جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لوگ اپنی گاڑیاں ان کو پیش کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے یہ گاڑی لی ہے، آپ اس گاڑی میں بیٹھیں، ہمیں خوشی ہوگی آپ اس گاڑی میں بیٹھیں گے۔ تو یہ ہے مولانا تاج صاحب کی حقیقت۔ اور ایک اعتراض کیا کہ جی مولانا غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ حال ہی میں مولانا اپنے طلباء کی جو ان کی جو مسجد ہے وہاں سے جمعہ پڑھ کے نکل رہے ہیں، گارڈ ساتھ ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، وہ ایک بندے سے اگر ہاتھ ملا لیتے ہیں نا، پھر پیچھے لائن لگ جاتی ہے۔ ایک دفعہ مولانا کہنے لگے آپ خود اس منظر کو سوچیں، اب کیا وہ سب سے مولانا روزانہ ہاتھ ملاتے ہوئے چلیں؟ ایک دفعہ مولانا تاج صاحب نے خود فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کا بیان کیا اور مجھے پیشاب کی حاجت بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا بیان مکمل کروں۔ اب بیان کرنے کے بعد مسافے، پھر ایک پٹھان نے مجھے ایسے وہ گلے ملا کہ بس میری پیشاب نکلتے نکلتے بچی، اور جو ہے اللہ نے میری حفاظت کری۔ اب آپ خود سوچیں، ایک آدمی بیان سے فارغ ہوا ہے، اس کو پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، آپ بولو کہ وہ ہزاروں لوگوں سے مصافحہ کریں، یہ ناممکن ہے۔ ایک آدمی جب بار بار سفر کر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ ہاتھ کا اشارہ ہی دے سکتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھو گے۔ جب خود مولانا تاج صاحب کی جگہ ہوتے نا، پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ بھائی مصافحہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے۔ میرے جیسا بندہ، اللہ کی قسم، میں نے خود، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں نے بھی دن میں 200 300 بندوں سے، بعض جگہ جب بیان کے لیے جانا ہوتا ہے 300 بندوں سے ایک دن میں مصافحہ کیا ہے۔ میرے جیسا بندہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے 1% کا بھی جو ہے 1,000واں حصہ ہوگا، اس کی یہ حالت ہے۔ تو آپ سوچو جو اتنے بڑے لیول کا ہوگا، کیا وہ ہر جگہ مصافحہ کرتا رہے گا؟ تو اس کے تو بیانات ہو گئے۔ مولانا کا ایک جگہ بیان، وہاں سے نکل کے دوسری جگہ بیان، وہاں سے ختم ہو رہا ہے، تیسری جگہ بیان کا شیڈول ہے، اور آپ بولو کہ وہ اس شیڈول کو چھوڑیں اور سب سے مصافحہ کرتے ہوئے چلیں، ایسا ناممکن ہے۔ تو خدا را علماء پہ اعتراض کرنے سے بچیں، اپنی آخرت کو بچائیں۔ حدیث میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والے بھاری نہیں ہوتے، ایک عالم بھاری ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ اعتراض کرنے سے بچیں، علماء کی عزت کرنا سمجھیں۔ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3641، کہ بے شک علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ آپ ان لوگوں پر اعتراض کر رہے ہو، ان لوگوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کا محافظ بنایا، حدیث کا محافظ بنایا۔ یہ آپ کو حلال اور حرام بتانے والے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو نہ آپ کو حلال کی تمیز ہوتی، نہ آپ کو حرام کی تمیز ہوتی، نہ آپ کو آخرت کو یاد دلانے والے ہوتا۔ یہی ہے جو آپ کو جمعے میں آخرت یاد دلاتے ہیں، جو نوجوانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ سے تعلق جوڑنے میں مدد کرتے ہیں، جو قرآن کا نور اور حدیث کا نور لوگوں کے سینوں میں بٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک عالم پر اعتراض کرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ شیطان کے ساتھی بن کر، شیطان کا ساتھ دے کر لوگوں کو علماء سے دور کر رہے ہو۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، وکیل سے بھی غلطی ہوتی ہے، انجینئر سے بھی ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ عالم سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کو اچھالنا شروع کر دو۔ کتنے ایسے بھی 3 سے 4 یونیورسٹیز کے اسکینڈل نکلے کہ پروفیسر کتنی لڑکیوں میں ملوث، کتنی لڑکیوں کی ویڈیو بنائی ہوئی، ان پہ ہم اعتراض کرتے ہیں تو فوراً یہ ویڈیو غائب ہو جاتی ہیں، مگر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں تو پیچھے پڑ کے کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ آپ صرف عبادت میں لگے رہتے ہو، مگر ایک عالم پوری امت کی اصلاح میں لگا رہتا ہے، وہ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ لوگوں کو فحاشی، بے حیائی سے بچانے میں لگا رہتا ہے، اور فتنوں سے لڑتا رہتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ شیطان کو جو دنیا میں کسی سے نفرت ہے، سب سے زیادہ کسی سے تکلیف ہے نا، وہ ہے علماء سے۔ اور یاد رکھیں، پھر جس کو علماء سے تکلیف ہوگی
وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ اگر کسی عالم کے قاری کے آپ عیب دیکھ رہے ہیں تو اس عیب کو چھپائیں۔ یہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سعودی عرب میں اور لوگ ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، آپ فتویٰ لیں، ان کی ویڈیوز بنانا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی ان کو وائرل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک عالم کی ویڈیو یا ایک قاری جو صرف ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، گاؤں کا دیہاتی ہوتا ہے، اس نے حفظ کر لیا، وہ عالم نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی کر لی اور وہ حفظ کیوں کیا؟ ابا نے کروا دیا، اب حفظی اس کی کمائی کا ذریعہ بن گیا، اس کو قرآن کا نور نہیں ملا ہوا، حدیث کا نور نہیں ملا ہوا۔ اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو سمجھ لیں ایک ایسے جاہل سے غلطی ہو رہی ہے کہ جس کو صرف قرآن ازبر یاد ہے۔ حافظ قرآن جو اس زمانے میں ہوتا تھا، اس کو قرآن کا علم ہوتا تھا، قرآن کے ترجمہ پتہ ہوتا تھا، تفسیر کا پتہ ہوتا تھا، وہ پھر اس زمانے میں صحیح حافظ کہلاتا تھا۔ یہ تو ایک رٹا رٹایا ایک حافظ ہے جس کو قرآن کا کچھ نہیں پتہ۔ اگر یہ عالم نہیں ہوں گے تو ہمارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کا نکاح کون پڑھائے گا؟ امت کو دین کون سکھائے گا؟ مدرسے ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے لیے نہیں ہوتے، جو آپ اعتراض کرتے ہو کہ مدرسے ڈاکٹر نہیں پیدا کرتے، انجینئر نہیں پیدا کرتے۔ مدرسے دین کے محافظ ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے میڈیکل کالج ڈاکٹر بناتا ہے، کالج انجینئر بناتا ہے، ویسے ہی مدرسے عالم بناتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر نہیں پیدا کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کتنے ایسے ڈاکٹر انجینئر ہیں جو الحمدللہ عالم بنے، ان کو قدر ہوئی، انجینئرنگ کے بعد وہ عالم بنے اور ڈاکٹری کے بعد وہ عالم بنے، جیسے ڈاکٹر امجد صاحب اور کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر خدا را وہ حرکتیں نہ کریں کہ جس سے مولوی کا مذاق اڑایا جائے، ایسے کلپ ہوں تو ان کو چھپائیں۔ یاد رکھیں کبیرہ گناہ ہے کسی عالم کی توہین کرنا، کسی عالم کا مذاق اڑانا، کسی داڑھی پر مذاق اڑانا تو انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کفر ہے، وہ داڑھی پر نہیں، وہ حدیث پر قرآن پر اعتراض ہے۔ علماء کی پگڑی پہ طنز کرنا، داڑھی پہ طنز کرنا، مدرسے پہ اعتراض کرنا، حالانکہ اگر کسی ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے تمام ڈاکٹروں کو برا نہیں کہا جاتا۔ اگر کسی ایک پولیس اہلکار سے غلطی ہو جائے تو سارے پولیس والوں کو غلط نہیں کہا جاتا، ایک ادارے سے غلطی ہو جائے تو سارے ادارے کو بدنام نہیں کیا جاتا، مگر ایک مولوی سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ سارے مولویوں پر وہ چیز فٹ کر دیتے ہیں کہ جی مولوی تو ایسے ہیں، مولوی تو ایسے ہیں۔ اچھا حال ہی میں آپ دیکھیں ایک حکیم صاحب وائرل ہو رہے ہیں، انہوں نے دوسری شادی کری، صرف دوسری شادی، مگر کیوں وائرل کیا جا رہا ہے کہ ان کی اتنی لمبی داڑھی ہے؟ وائرل کس لیے کریں؟ اگر ان کی داڑھی نہیں ہوتی، وہ داڑھی منڈے ہوتے، وہ چوتھی بھی کر لیتے، ان کو کوئی وائرل نہیں کرتا۔ کیوں وائرل کریں؟ کہ وہ ایک مولوی نما لگتے ہیں۔ لوگوں کو ایک چاہیے کوئی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے داڑھی والوں کو بدنام کیا جائے۔ اختتامی بات میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ تصور کریں اگر آپ مولوی پہ اعتراض کرتے ہیں تو سوچیں، اگر آپ کی مسجد میں امام نہ ہو، اگر آپ کی مسجد میں کوئی اذان دینے والا نہ ہو، اگر آپ کی مسجد میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہ ہو، اور اگر آپ کے شہر میں کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ہو، اگر آپ کے شہر میں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، اور آپ کو کوئی حلال اور حرام کا بتانے والا نہ ہو، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مولوی کتنے قیمتی ہیں، مولوی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہیں۔